औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों की खिदमत में खैर मकदम पेश करते हैं हमारे उम्दा तरीन शो का, जिसका नाम है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, यानी तिब्बे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, आज आप और हम बेहतर जानते हैं कि आज माह रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा, यानी बरक़तों का दिन, बरक़तों की रातें, माह रमज़ानुल मुबारक का वो दिन के जिस दिन खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को नाजिल करने का हुक्म दिया। दो रिवायतें हमारे दरमियान में हैं। 23 माह रमज़ान एक रिवायत से कुरान मजीद के नाजिल होने का दिन, 27 माह रमज़ान एक रिवायत से कुरान मजीद के नाजिल होने का दिन। लेकिन तमाम बरकतें, तमाम रहमतें और तमाम नेमतों वाला ये दिन खुदावंद आलम की बारगाह में अपने बंदों को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन साथ ही साथ अज़ीज़ान गिरामी, हमारे लिए ज़रूरी है कि बस 2 रातें बाकी है माह रमज़ान मुबारक के गुज़र जाने की। खुदा के करीब बंदों में हम शामिल हुए न हुए हमें नहीं मालूम। खुदा ने हमें पसंद किया नहीं पसंद किया हमें नहीं मालूम। खुदा की इबादतें हमारी बारगाह तक पहुँची नहीं मालूम। लेकिन इतना यकीन है कि वो खुदा है जो माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, सबसे ज़्यादा रहम दिल और रहम करने वाला है, जो अपने बंदों के साथ बहुत नरमी से पेश आता है और जो अपने बंदों के साथ बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ है कि बंदे क्या मांगते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, दर खुदा से कभी मायूस न होना, खुदा की बारगाह से कभी खाली न फिरना और खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करते रहना, ये एक बंदे का खुदा के जानिब होने वाला एक बेहतरीन काम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम मुसलसल बारगाह खुदावंदी में, खुदा की बारगाह में हाथों को उठाए दुआ मांगते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे, खुदा हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दे और खुदा हमारी दुआओं को कबूल करके हमारे रिस्क में बरकत अता कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो महीना है जिसकी बरकतें, जिसकी रहमतें और जिसकी नेमतें खुदावंद आलम ने हमें इनायत की। और ये महीने में हर इंसान, किसी ने खुदा के सामने शिकायत नहीं की, किसी ने खुदा से ये नहीं कहा कि परवरदिगारा तूने इस माह में मुझे रोज़ी नहीं दी, परवरदिगारा तूने इस माह में मुझे भूखा रखा, तूने मुझे इस माह में उस तरह से नहीं रखा जिस तरह से मैंने चाहा था। नहीं, बल्कि हर बंदे खुदा का शुक्र कबूल करने वालों में, खुदा का एहसान मानने वालों में, रातों को जाग कर इबादत करने वालों में और दिन में परहेज़गारी वाला रोज़ा रखने वालों में और खुदा की नेमतों का एहसान करने वालों में शामिल होते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, 27 माह रमज़ान यानी हमारा एपिसोड नंबर 27, जिसमें हम और आप खुदा के बेहतरीन बंदों में शुमार हो गए और इंशाअल्लाह ये दुआएं रहेगी खुदा की बारगाह में कि खुदा हमें पसंद करे, खुदा हमें कबूल करे और हमारा आना खुदा अपनी बारगाह में कबूल करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, आइए एक और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल का जवाब, जो हमसे सवाल पूछा है, चाहने वाला हमसे सवाल करता है कि क्या ज़्यादा पेट भर के खाना खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वो नुकसान क्या होता है जो इंसान अगर पेट भर कर खाना खाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हम आपके सवालात का जवाब ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है कि अगर आप हमसे इस तरह से सवाल करते हैं। कई मरतब ऐसा होता है कि इंसान जब किसी के वहाँ पर दावतों पर जाता है या कोई फेवरेट डिश यानी पसंदीदा आइटम अगर घर में बनी होती है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं और उसके बाद भी हम ये कहते हैं, या खुदा हमारा पेट भर गया लेकिन हमारा दिल नहीं भरा, यानी और हमें मन है और हमें तमन्ना है कि हम और खाना खाएं। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा ख़त्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कभी भी खाना पेट भर कर ना खाओ और जब थोड़ी भूख बाकी हो तो अपना हाथ रोक लो, यानी खाना रोक दो। अगर कोई ये अमल अंजाम देता है तो ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ करो, इससे जिस्म फासिद हो जाता है, यानी जिस्म जो होता है वो कोई काम करने
کے لیے تیار نہیں رہتا، بس صرف آرام چاہیے ہوتا ہے، باڈی صرف آرام مانگ رہی ہوتی ہے، فاسد ہو جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے اور عبادت میں سستی کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا زیادہ کھانا کھانے والے انسان جو ہوتے ہیں وہ بدہضمی کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں گیس بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، گیس جیسی پرابلمس میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، زیادہ دنوں تک، زیادہ سالوں تک وہ زندہ رہے، تو اس کو چاہیے کہ کھانا جو ہے وہ کم کھایا کرے، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کرے۔ یعنی عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے درمیان میں باتیں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو ہم آپ کے درمیان میں کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ کس طرح کی زندگی کو گزارنا چاہیے، کس طرح کے عمل کو کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کو یہ منظور ہو کہ کھانا اسے نقصان پہنچائے گا تو اسے جب بھوک نہ لگے تب زبردستی کھانا نہ کھائے، اور جب بھوک لگے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھائے، یہ باتوں کا وہ خیال رکھے۔ اس کے بعد معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کا بہترین فرض اور بہترین وقت یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا کھانے کے وقت کوشش کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا جائے، اور کھانے کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر الحمدللہ کہہ کر کھانا کھایا جائے۔ کیا جو ہم سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہمیں نقصان پہنچاتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، بے شک پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہمیں نقصان کرتا ہے، اور زیادہ تر بیان کیا گیا ہے کہ بیمار کرتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھانا ہم کھاتے ہیں تو کہا گیا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہمیں بیمار کرتا ہے اور ہمیں بدہضمی کی جانب ہمیں لے جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے 2 طرح کے انسان ایسے ہوتے ہیں جو بار بار مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو بار بار بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جو تندرست ہے لیکن پرہیز کرتا ہے، یعنی خدا نے اسے تندرستی دی ہے پھر بھی ہمیشہ جو ہے وہ پرہیزی کرتا رہتا ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان کہ جو بیمار ہے اور پھر بھی غذا سے پرہیز نہیں کرتا اور سب کچھ کھاتا چلا جاتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نقصان دینے والی ہے لیکن پھر بھی اس کا استعمال وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کئی طرح کے معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو کھانا کھاتے وقت کبھی بھی کسی کا منہ نہ دیکھا کرو، کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی دنیاوی گفتگو نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو، کہ اس سے خدا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خدا تمہارے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معدہ یعنی اسٹمک یعنی پیٹ سب سے زیادہ بڑا فرد ہے، یعنی یہی سب سے بڑی پرابلم ہے ہمیں بیمار کرنے کی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معدہ بیماری کا سب سے بڑا گھر ہے، کہ اس کا خیال رکھو تاکہ تم بیمار نہ ہو اور اپنے آپ کی صحت کی حفاظت کرو۔ تو عزیزان گرامی، بیان کیا گیا کہ اس کی حفاظت یعنی پیٹ کی حفاظت کیسے کی جائے، تو کہا گیا کہ جو مسلسل ہم 3 ایپیسوڈ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے کہ زیادہ گرم کھانا نہ کھائے، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے اور زیادہ کھانا نہ کھائے۔ اگر یہ 3 چیزوں پر دھیان رکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ سب سے بڑی چیز کی سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم تندرست رہیں گے، ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات یہ ہوگا کہ ہم گرین ویجیٹیبلز اگر ہم زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں
تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میٹ کا استعمال کم کریں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میٹ کا استعمال کم کریں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ شہد کا استعمال اچھی طرح سے کریں، یہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور ہم یہ چاہ رہے کہ بس اب ہمارے سامنے پیٹ بھر کے کھانا رکھ دیا جائے گا اور ہم اسے کھا لیں گے، تو ایسا نہ کریں، بلکہ بہترین کام یہ ہے کہ اگر ہم کبھی بھی اگر ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں اور زیادہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک گلاس پانی کا پی لیں۔ جب ہم پانی پی لیں گے تو ہم سیر ہو جائیں گے اور ہماری بھوک جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند کرے گا۔ دوسری چیز کا جسے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور جو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ جب بھی ہم کوئی بائٹ لے تو وہ بائٹ بگ بائٹ نہ ہو، وہ بڑا بائٹ نہ ہو، اور فنگروں کو اچھی طرح سے کلین کر کر کھانا کھائے، یعنی اتنا کھانا ہمارے 4 فنگر میں ہو، جب وہ ہمارے منہ میں جائے تو ہماری پوری 4 فنگر ہمارے منہ میں اچھی طرح سے داخل ہو جائے، اس طرح سے کھانا کھائے۔ یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول خدا کی سنت ہے کہ رسول خدا جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور رسول خدا جب دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو رسول خدا اپنے ایک پیر کو گھٹنوں کے نیچے رکھتے تھے اور ایک پیر پر بیٹھ کر رسول خدا کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے اور اسے کھانا نقصان پہنچانے کا اسے خوف ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا اسے نقصان پہنچائے گا، تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تھوڑی سی اجوائن کو اپنے کھانا کھانے کے بعد کھا لے۔ یعنی اگر وہ تھوڑی سی اجوائن اپنے کھانا کھانے کے بعد کھاتا ہے تو کھانا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ کھانا بہت اچھی طرح سے اس کے لیے ہضم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے آدھے سے 15 سے 20 منٹ کے بعد جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کا فرض ہے کہ وہ 1 گلاس پانی کو شہد میں ملا کر پیے، اس سے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ 27واں ماہ رمضان یعنی برکتوں والا دن، خدا کی نعمتوں والا دن، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر و برکت والا دن۔ تو عزیزان گرامی، اس دن کی تلاوت کریے، قرآن مجید کی تلاوت کریے، اس دن کو بہت بہتر طریقے سے گزاریے۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں روزانہ کی طرح آج ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دعا جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، عزیزان گرامی، شب بدھ ہے، لہٰذا شب بدھ سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اگر کوئی دعائے توسل کی تلاوت، آج شب بدھ نہیں، معاف کریے گا، آج بدھ کا دن گزر گیا اور آج شب جمعرات آئے گی، یعنی جو آج کا شب ہوگا جو آنے والی ہے، اس رات میں سب سے بہترین اعمال بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس عمل کو انجام دے دے تو خدا اسے کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ تو وہ دعا ہے دعائے صبا، یعنی جو انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ خوش و خرم رکھنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کے لیے امام فرماتے ہیں اور امام نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرے۔ یعنی مولا بیان کرتے اگر کوئی انسان اپنی دعاؤں میں افضل ترین، فائدہ ترین، سب سے بہترین دعا، مولا بیان کرتے معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اپنی دعاؤں میں دعائے توسل کا پڑھتا ہے اور دعائے توسل کے ذریعے اگر وہ اپنی زندگی کو امام زمانہ اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں پہنچاتا ہے تو امام ان کے لیے دعا اور توسل کر کے دعا مانگتا ہے تو ان کی دعائیں مقبول کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا فریضہ ہے
کہ ہم دعائے توسل کا استعمال ضرور پڑھیں، اور مسلسل اب بچے ہوئے دنوں میں دعائے توسل کو ضرور تلاوت کریں، دعائے توسل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، مومنوں کا خیال رکھیں، اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور رحم دلی سے پیش آئے، اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ عزت اور فراوانی سے پیش آئے، اور بہت طریقے سے غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکتے اور کوشش کرے کہ کرے۔ تو انشاءاللہ بس 2 راتیں بچی ہے، انشاءاللہ اسے بہتر طریقے سے گزارے، عبادتوں میں گزارے، اور خدا کے قریب بندوں میں شامل ہونے والوں میں گزارے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔